बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हम मौजूद होते हैं आपके साथ एक नई पॉडकास्ट में, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज भी बात करेंगे हम बलूचिस्तान के हवाले से और कुछ अहम टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम शुमाइला, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, जैसा कि आपको पता है कि कुछ अहम इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी कार्रवाइयों की क्या अपडेट्स हैं, आप शेयर कीजिएगा। देखें जी मैडम शुमाइला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बुराक डिजिटल की पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगर मैं गहराई पे जाऊं कि आपका जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, जो बराबचा से लेकर नौकुंडी तक, फिर नौकुंडी से लेकर गवादर तक जो है ना, जैसे एक और हम कहते हैं ना, जो जहाँ पे सारावान जालावान का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान कनेक्ट होती है ईरान के साथ, तो वहाँ पे पूरी जो है ना बॉर्डर को जो है ना सख्त किया गया है। वहाँ पे किसी चीज़ को हिलने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। और जिस तरह घर में जहाँ पे भी कोई शक होता है, जिस गाड़ी के ऊपर कोई शक होता है, उसको बाकायदा उसकी छानबीन करना, उसके ऊपर जो है ना तहकीकात करना। फिर अब तक जो बलूचिस्तान में IBOs है, इन सारे इलाकों में हर उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये जो सो कॉल्ड यूरोफ जो है ना, जो बशीर ज़ेब है, जिस तरह नौजवानों को वरगलाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह लोगों को और बलूचिस्तानियों को जो है ना वो एक दहशत का रौब दे रहा है और एक खौफ दिखाना चाह रहा है। देखें जी, बशीर ज़ेब को मैं ये चीज़ बताता चलूं कि ये जो वो कह रहे हैं कि ये दहशत, ये खौफ, ये रोडों पे निकलना, ये बैंक्स को लूटना और ये लोगों के अपने लोगों के दरमियान बैठ के जो है ना निशाना बनाना और ख़ासकर हमारे फ़ौजियों को मारना, ये फ़ौजी जो है ना उनकी वार नहीं है। ये ऐसे मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के अक़वाम कह रहे हैं कि बशीर ज़ेब जो है ना वो पेशाबखोर हिंदुस्तान के कहने पे, काफिर के कहने पे बलूचिस्तान में खौफ जो है ना फैला रहा है। देखें जी, कहने का मकसद ये अवाम का कहना है कि बशीर ज़ेब अपने ही इलाके में आके अपने इलाके में खौफ फैला रहा है और अपने इलाके में जो है ना पाकिस्तानी बलूचिस्तानी सिक्योरिटीज़ को टारगेट कर रहा है। और सबसे बड़ी जो है ना हैरानकुन बात यह है मैडम शुमाइला जी कि बशीर ज़ेब का ये सो कॉल्ड दहशतगर्द, जिसे हम BLF कहते हैं, इन्होंने उन पुलिस वालों को टारगेट किया है जो खुद बलूच है, जो खुद पश्तून है। अब मैं खुद हैरान हूँ इस बात पे, और बल्कि बलूचिस्तान आपने का थोड़ी सी बात की थी हरूफ 2 की। जी। तो हरूफ 2 के हवाले से हम बात करते हैं। हरूफ 2 की नाकामी ने दुश्मन के अज़ाइम को डेफिनेटली जो है वो तबाह बर्बाद किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मुकम्मल तौर पर जो है उनके इस मिशन को नाकाम बनाया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हरूफ 2 इस बार टोटली नाकाम मजीद होगा और फ्लॉप भी होगा। इसका मिसाल मैं ये देना चाहूँगा, मेरे पास जो है ना वीडियोस पड़े हुए हैं, वो वीडियोस भी मैं दिखाना चाहूँगा। इस टाइम आपके नूशकी में, पंचपाई में, दालबंदीन में, छागी में, मस्तुंग में, गवादर में ऐसे ऐसे नौजवान जो कि कोयटा से अपने गाड़ियों में हमारे इन्हीं फौजियों के लिए, हमारे FC के लिए, हमारे इदारों के लिए मिनरल जो है ना वाटर, उनके लिए जूसें, उनके लिए बोतलें, उनके लिए राशन तक खुद अपनी मर्जी से ले जाते हैं, जिसका मुझे पूरा सबूत है। एक मेरा ऐसा नौजवान है जिसका नाम मीर बिलाल पिरकानी है, एक ऐसा नौजवान है मीर काशिफ खान है, एक ऐसा नौजवान है जो कि मीर जावेद खान है, एक ऐसा नौजवान जो कि यही ऐसे सियासतदान जिन्होंने अपने लोगों को बाकायदा, जो हमारे फौजी लोग हैं जिन्होंने इन दुश्मनों को बेनकाब किया, इन दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, उसी दौरान हमारे इन नौजवानों ने मुझे वीडियोस भेजे, मेरे पास मौजूद है वो वीडियोस। मैं बताना चाहता हूँ अपने उन सारे इदारों को, अपने FC को, अपने जो है ना FC के बड़े अफसरान को, अपने जो है ना इंटेलिजेंस के बड़े अफसरान को, खासकर अपने चीफ ऑफ आर्मी को और DG ISPR को मैं मुखातिब करना चाहता हूँ कि ये है बलूचिस्तान के लोग, ये है बलूचिस्तान के नौजवान जो हमारे फौजी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस
بلوچستان میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بشیر زیب اور یہ ڈاکٹر اللہ نذر اور یہ اربیار مری کو چن چن کے ان کے بندوں کو جو مار رہے ہیں, جو دہشت گرد ہیں, یہی بلوچستانی میرے انہی فوجیوں کے لیے پانی لے جا رہے ہیں, میرے انہی فوجیوں کے لیے جو ہے نا کھانا لے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں یہ درد ہے. تو دیکھیں بلوچستان نے اور بلوچستان کے اقوام نے, بلوچستان کے لوگوں نے, بلوچستان کے نوجوانوں نے یہ بشیر زیب, یہ ڈاکٹر اللہ نذر, یہ یوروف جیسے دہشت گردوں کو بے نقاب کیا. میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ ذرا آئے اس بار بشیر زیب, اس بار ڈاکٹر اللہ نذر ذرا آئے, نکلے بلوچستان میں. خدا کی قسم میرے انہی نوجوانوں نے, یہی بلوچ نوجوان یا پشتون نوجوانوں نے ہتھیار اٹھا کے ان کو ٹارگٹ نہیں کیا, پھر میرا نام آپ شبیر بلوچ نہ کریں. اس بار اگر یہ ایئر آف 2 ہے, ایئر آف 3 ہے, یہ جو انڈیا کے جو موویز کی طرح نا, کبھی ایئر آف 3 آتا ہے, کبھی دورندر 1 آتا ہے, دورندر 2 آتا ہے, دورندر 3 آتا ہے. اب آئے ذرا بشیر زیب اپنے ایئر آف 2 اور ایئر آف 3 کے ساتھ آ جائے, ذرا دیکھ لینا کہ بلوچستان کس طرح AK-47 اور M4 اٹھا کے کس طرح ان کو ٹارگٹ کرے گا. یہ بلوچستان کی اصل محب وطنی ہے اپنے افواج پاکستان کے ساتھ. ایسے ہی ہے. سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ BLA والے جب آئے تو لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا. نہ صرف لوگوں نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میں سردار, ہمیشہ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ سردار اختر جان کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں ایک بلوچستانی بلوچ ہونے کے ناطے, بلکہ ایک بلوچ نوجوانوں کی آواز بن کے میں سوال کرتا ہوں, سردار اختر جان نے بلوچستان کو دیا کیا ہے؟ چلے بلوچستان کو اگر اس نے دیا ہے, میڈم شمائلہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں ایک فیمیل ہونے کے ناطے, آپ ایک فیمیل ہے, وڈ بلوچستان کا ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ سردار اختر جان رہتا ہے. اس وڈ میں فیمیلز نہیں, آپ فیمیل ہے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہو, وہاں پہ فیمیل کس مشکلات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, کس مشکلات کے ساتھ اپنے گھر سنبھال رہے ہیں, پھر کس مشکلات کے ساتھ یہ جو زچہ بچہ والا جو بیماری ہے نا, اس پہ وہاں کی عورتیں مرتے ہیں, وہاں کی عورتیں شہید ہوتے ہیں. اب دل دکھتا ہے نہیں, جو سو کولڈ سردار اختر جان جو کہتا ہے کہ میں بلوچستان کا قائد ہوں, میں بلوچستان کا لیڈر ہوں, میں بلوچستان کا پیڑھیوں سے سنبھالنے والا ہوں, میں سوال کرتا ہوں کہ آپ پیڑھیوں سے بلوچستان کو سنبھال رہے ہیں, آپ نے اب تک وڈ میں کیا کیا ہے؟ آپ نے وڈ میں اسکولز پلانٹ کیے ہیں, آپ نے وڈ میں روڈز وہ کیے بنائے ہیں, آپ نے وڈ میں گیس لائے ہو, آپ نے وڈ میں جو ہے نا بجلی لائے ہو. اس 21 سینچری میں وڈ میں جو ہے نا آپ کو بجلی تک نصیب ہوتا ہے. یہی وڈ کے نوجوان کس طرح محنت مشقت ڈرائیونگ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. دیکھیں جی ایک چیز آپ کو بتا دوں, سردار اختر جان نے جو ابھی آسما جہانگیر والے پروگرام میں جو بات کی ہے, یہ صرف ڈونگ بازی ہے. یہ صرف ان کا جو ہے نا ایک ایسا ہمیشہ جب سے انہوں نے BSO سے ہی سسٹم شروع کیا ہے, جب سے انہوں نے یہ پولیٹیکلی اپنا ونگ شروع کیا, تب سے ہی انہوں نے حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو تنقید کی ہے. اسی طرح ان کے چرچے ہوتے ہیں. اب ایک اہم سوال, آسما جہانگیر کے پروگرام میں انہوں نے تقریر کی ہے کہ جو ہے نا بلوچستان میں ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کے والد آپ چیف منسٹر تھے بلوچستان کے, تو یہ لاشوں کا مسئلہ آپ حل کرتے, یہ مسنگ پرسن کا مسئلہ آپ حل کرتے, یہ بلوچستان کے روڈوں کا مسئلہ آپ حل کرتے, یہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ایجوکیشن پرووائڈ آپ ان کو دیتے. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ کیوں ہر سوال آپ CM رہے ہیں, آپ بلوچستان کے جو ہے نا اپنے آپ کو فاؤنڈر سمجھتے ہیں, بلوچستان کے ٹھیکیدار رہے ہیں, تو آپ نے بلوچستان کے لیے اب تک کیا ہے؟ آپ کتنی دفعہ 1-2 دفعہ CM رہے ہیں, منسٹر رہے, اور کتنی دفعہ آپ کیبنٹ رہے. پھر سب سے بڑی چیز یہی مسنگ پرسن جو یہ کہہ رہا تھا لاہور میں, دیکھو یہ ڈونگ بازی ہے. ڈونگ بازی کی بدبختی یہی ہے کہ میں ہمیشہ غم زدہ تقریریں کیا کروں تاکہ میری غم کو دیکھ کے لوگ مجھے بیکاری کی طرح بھیک دے دیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو 10 ارب ہم نے مسنگ پرسن کے نام پہ جو عمران خان نے دیا تھا, یہ 10 ارب کہاں گئے؟ کس نے کھایا؟
اور دوسری بات میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی جو ہے نا بلوچستان کے بلوچ غریبوں کے نام پہ جو بل گیٹس سے فنڈز لیتی ہے وہ کیوں آپ لوگ غریبوں کو نہیں دیتے؟ ایک بات ہے. اور دوسری بات میں ان سے سوال کرتا ہوں سردار اختر جان مینگل سے کہ آپ ہر گلی نکڑ میں بلوچستان میں، ہر اس ضلع میں، ہر اس ڈسٹرکٹ میں، ہر اس جو ہے نا بلوچستان کے ہر اس تحصیل میں آپ پنجابیت اور پنجاب کے اوپر، پنجاب کے لوگوں کے اوپر، پنجاب کے بارے میں خلاف اور پنجابیوں سے خلاف آپ کی جو تنظیم ہے، آپ کی جو تنظیم بی ایس او کی تنظیم ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ کی تنظیم ہے، آپ کا جو یہ بی ایم پی ہے، یہ بی ایم پی ہمیشہ پنجابیوں کے بارے میں نفرت ہی پھیلاتا رہتا ہے. پھر آپ کا خود کا جو وہ ہے داماد ہے وہ پنجابی کیوں ہے؟ کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کیوں بلوچوں کو جو ہے نا کھڈے میں پھینکنا چاہتے ہو؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ پردے کے پیچھے آپ دوسرا بیٹنگ کھیلتے ہو اور پردے کے سامنے آپ جو ہے نا ہمیشہ فوج کو ڈیولپمنٹ جو ان کو جو ہے نا فیلڈنگ لگاتے ہو ان کی. آپ کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں ابھی میڈم شمائلہ جی، ابھی بلوچستان کے نوجوان جاگ چکے ہیں، بلوچستان کے نوجوان معلومات حاصل کر چکے ہیں، بلوچستان کے نوجوانوں نے کتاب اور قلم کا سہارا لے چکے ہیں، بلوچستان کے عوام نے یہ اس چیز کو مان لیا ہے کہ اختر جان کے باپ نے جس طرح سیاست کیا، اس کے باپ نے جس طرح سیاست کیا، اب جا کے اختر جان جس طرح سیاست کر رہا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے چروایا، جس طرح وہ کہہ رہا تھا ایک مجلس میں کہ ہم چروایا بن کے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرواتے ہیں، ہمیں سرکار کا پیسہ نہیں چاہیے. تو آج لیموزین میں بیٹھنے والا کون ہے؟ اس کا باپ. اور یہ ہے، دیکھیں جی، یہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ڈنکے کی چوٹ پہ میں آج یہ کہتا ہوں چودھری شمائلہ جی کہ بلوچستانیوں کا جو دشمن ہے وہ پنجابی نہیں ہے. بلوچستانیوں کا دشمن آپ جیسے چودھری بٹ اور یہ نہیں ہے، قریشی نہیں ہے. بلوچستان کا دشمن اگر کوئی ہے، بلوچستان کے ترقی کا دشمن، بلوچستان کے تعلیم کا دشمن، وہ سردار اختر جان جیسے لیڈران ہیں جنہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو روڈوں پہ نکالا ہے، احتجاج پہ نکالا ہے، ہڑتالوں پہ نکالے. اور ہمیشہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہی اختر جان اپنے وڈ میں بلوچستان میں جو ہے اپنے نام کا ٹیکس لیتا ہے، ہونڈا ٹیکس جسے کہتے ہیں. تو میں سوال کرتا ہوں کہ آپ تو کہتے ہو کہ لاشیں گر رہے ہیں، آپ انہی بلوچستانیوں سے، انہی بلوچستان کے ڈرائیوروں سے، انہی بلوچستان کے کاروباریوں سے، انہی بلوچستان کے مائننگ سے آپ جب ہونڈا ٹیکس لیتے ہو، کیا وہ بلوچستان کے اوپر ظلم نہیں ہے؟ وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی آپ ظلم ہے جو کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈم چودھری شمائلہ جی، یہ جو آسمہ جہانگیر والے پروگرام میں یہ اور ڈاکٹر مالک صاحب آئے، ڈاکٹر مالک صاحب پھر بھی سلجھے ہوئے بندے ہیں، ایک کتاب اور پین کو پسند کرنے والے، انہوں نے تربت کا نقشہ تبدیل کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ ہم ڈاکٹر مالک. مگر جو ہے نا یہ جو سردار اختر جان مینگل ہے، ان کا صرف کہنا یہی ہے کہ میں جو ہماری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بلیک میل کروں اور دوبارہ سیٹ پہ جمان ہو جاؤں، یا ایم این اے کی سیٹ میں، یا سینیٹر کی سیٹ میں، یا دوبارہ سی ایم کی سیٹ میں، یا نگران میں بیٹھ کے پھر بلوچستان کو دوبارہ جو ہے نا کاتا رہوں اور دوبارہ مسئلے مسائل پیدا کرتا رہوں. یہ خود مسئلے مسائل کریٹ کرتا ہے، یہ خود مسنگ کریٹ کرتا ہے سردار اختر جان. یہ خود جو ہے نا سوسائڈرز بامبرز بناتے ہیں. یہ خود جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بلوچستان پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن، جو بندہ خود وہ کیا کہتے ہیں گھوڑے کا جو لگام ہے نا، جو گھوڑے کا لگام وہ خود جو ہے نا گھوڑے کو چلاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ سینہ تان کے کھل کے یہی کہہ سکتا ہے کہ جو ہے نا گھوڑا میں چلاؤں گا، جب بھی گھوڑے کا منہ ٹرن کرنا ہے تو میں ہی ٹرن کر سکتا ہوں. تو پوائنٹ آف جو ریٹرن ہے، ظاہر سی بات ہے بشیر زیب ہے، ڈاکٹر اللہ نظر ہے، یا بی ایس او ہے، یہ سب جو ہے نا ڈاکٹر
جو سردار اختر جان ہے اس کے کہنے پہ چلتے ہیں, جو یہ کہتا ہے اسی طرح یہ لوگ کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کے آئیڈیاز سے, ان کے سجیسٹن سے ہی چلتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا پوائنٹ آف نو ریٹرن کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ مجھے خوش کریں گے تب جو ہے نا بلوچستان میں امن آئے گا. بے شک ایسی بلوچستان کے امن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے میں سیکیورٹی فورسز کا یقیناً ایک اہم کردار رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سیکورٹی فورسز کا بہت بڑا کردار بلوچستان میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ٹائم جو بلوچستان کی امن کی عکاسی اگر ہم کریں تو امن کی عکاسی ہمارے انہی آئی بی اوز کی ہے, انہی ہماری جو ہے نا جوانوں کے لہو ہے, ہمارے انہی جوانوں کی محنت اور مشقت ہے جو 24 گھنٹے چاق و چوبند ہے اور ہمارے ملک کے لیے جو ہے نا کام کرتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلوچستان کے لوگ اور بلوچستان ہمیشہ اپنے افواج پاکستان کے اس کاوش کو سراہتا بھی ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کی امید یہی ہے کہ پاک فوج اور ایف سی جو بلوچستان کی امن کا جو ہے نا اگر ٹھیکہ کسی نے اٹھایا تو یہی ایف سی نے اٹھایا. تھینک یو سر. بشیر زیب کے حوالے سے کچھ اہم انفارمیشن آپ کے پاس تھی, آپ کہہ رہے تھے کچھ شیئر کرنا ہے تو شیئر کیجیے. جی میڈم, جو ہے نا بشیر زیب جو اس بار وہ 125 کے ساتھ جو ہے نا جس طرح انہوں نے دھرندھر 2 کا اسٹارٹ لیا, جس طرح ہمارے فوج پاکستان نے ان کو نیست و نابود کیا, مگر ایک میجر چیز میں بتاتا چلوں کہ ان کا ایک فدائی گروپ ہے. فدائی گروپ, وہ میڈم یہ فدائی گروپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جیکٹیں بناتے ہیں, جو فیمیلز جو فدائی کرتے ہیں نا, تو ان کے جیکٹیں فدائی گروپ میں جو ہے نا ایک رضوان نامی ہے, وہ باقاعدہ ان کو بناتے ہیں, اور یہ باقاعدہ کراچی میں پناہ گزیر ہیں, اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا یہ کراچی میں یہ جیکٹیں بنواتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور بہت بڑی انکشاف بتاتا چلوں کہ یہ جو بشیر زیب کے جو پیچھے بیٹھنے والا یہ ہے ماسٹر مائنڈ یوروف کا ماسٹر مائنڈ, اور اس کا نام ہے شیراز دلاوری. اب یہ شیراز دلاوری خود ایک نمبر کا جو ہے نا غنڈا ہے, اور ایک نمبر کا مطلب بغیرت ہے. شیراز دلاوری یہ لڑکیوں کو پساتا ہے اور پھر ان سے جو ہے نا غلط کامیں کرواتا ہے, دوسروں کے بیویوں کے نظر اوپر ڈالتا ہے. اور دوسری بات, سب سے بڑی چیز آپ کو بتاتا چلوں, یہ بہت بڑی پوائنٹ ہے کہ یہ شیراز دلاوری اس بشیر زیب کو چلاتا ہے, اس بشیر زیب کو گائیڈ لائن دیتا ہے, اور اس بشیر زیب کو وہ ساری ٹیکنیکس بتاتا ہے. تو یہ شیراز دلاوری, میں کہتا ہوں کہ شیراز دلاوری جتنا ہمیں خطرہ بشیر زیب سے نہیں ہونا چاہیے, اس سے کہیں گنا جو ہے نا ہمیں فوکس اور ہمیں ٹارگٹ میں اس شیراز دلاوری کو, جو کہ بشیر زیب کے پیچھے بیٹھنے والا وہ دہشت گرد ہے, جو کہ اس ٹائم پوری ماسٹر مائنڈ ہے یوروف کا. اور یہ یوروف 2 ابھی ان کا بے نقاب ہو چکا ہے, اور ان کا یوروف 3 جو آنے والا ہے وہ بھی انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. تو یہ شیراز جو دلاوری ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے بدن کو ٹکور کر لے, انشاءاللہ اس کو بہت جلد اپنے پکڑ میں ہم لیں گے. اور یہ جتنا بھی کوشش کریں کہ بشیر زیب ایک نہیں 10 بشیر زیب لانچ کریں, انشاءاللہ ان سب کو ہم ناکام بنائیں گے, اور ان سب کو مردار بھی کریں گے اور جہنم حاصل کریں گے. بس صرف میرا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ میں اپنے سارے جو ہے نا پاکستانیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں, یہ سارے ماسٹر مائنڈ ہیں جو کہ خود دہشت گرد والی جیکٹیں بناتے ہیں, جو کہ خود فیمیلز کو نشے کرواتے ہیں, ٹیبلٹس دلواتے ہیں, اور ان کے ساتھ غلط ویڈیوز بناتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے نا عشق وشق کے چکروں میں ڈال کے ان کو غلط کام ان سے کرواتے ہیں, خاص کر سوسائڈر بوموں والے. تو یہ شیراز دلاوری جو کہ ہمیں ریسنٹلی ہماری سورس کے مطابق معلومات ہمیں جو ہے نا پتہ چلا, معلومات ہوا کہ شیراز دلاوری ہی جو ہے نا جس کا میں کہتا ہوں بشیر زیب کا اگر ریموٹ ہے تو وہ شیراز دلاوری ہے, جو مین ماسٹر مائنڈ ہے, جو کہ ان سارے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان سارے نوجوانوں کو
ایکنگ کے ذریعے بلاتے ہیں اور ان سے انٹرویوز کرواتے ہیں ایکنگ کے ذریعے، خاص کر سریاب جیسے علاقے میں. تو ان کو باقاعدہ ہماری سورس کے کہنے کے مطابق ان کو باقاعدہ ایک تہہ خانے میں، سریاب کوئٹہ میں تہہ خانے میں لے جاتے ہیں. باقی ان کی جو ہے نا میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ سب سے پہلے وہ زوم کے ذریعے سے جو میٹنگ ہوتی ہے، ایک ان کا ایک سسٹم ہے جسے سگنل ایپ کے ذریعے جو ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس طرح جو ہے نا یہ لڑکوں کو پھر اپنے ٹیم میں شامل کرتے ہیں، پھر انہی لڑکوں کو یہ ڈالرز اور ان کے آسائشیں پورا کر کے ان کو جو ہے نا پھر بلاسٹ کے لیے تیار کرتے ہیں اور فائٹ کے لیے تیار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میری درخواست گزار ہے، میں درخواست گزار ہوں اپنے آئی بی او سے، اپنے انٹیلیجنس اداروں سے، خاص کر اپنے چیف سے، اپنے جو ہے نا ڈی جی صاحب سے، کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم ضرور ڈھونڈے اور نیست و نابود کریں تاکہ ہمارے بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ غلط راہ میں مزید نہ جائیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چوہدری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.